सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। फॉरेन फंडिंग केस से बड़ा खतरा है तहरीक इंसाफ को। अब बार बार उनकी तरफ से कहा जाता है कि फॉरेन फंडिंग केस जो उनके ऊपर हुआ है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का फैसला भी एक साथ किया जाए। बहुत बड़ा अहम फैसला है। तकरीबन 8 साल से, तकरीबन जून से यह फैसला महफूज किया गया है। वजह क्या है? दबाव क्या है फैसला न देने का? इसके पीछे कोई सियासत है, कोई प्रेशर है, कोई दबाव है जो फैसला नहीं दिया जा रहा। आज फिर एक रेफरेंस लाने की कोशिश की जा रही है। एक रेफरेंस लाया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, जिन्होंने मुलाकात की है नून लीग के लोगों के साथ, और 2 करारदारें होंगी 2 सूबों से उनके खिलाफ। जिस तरह एक खौफ है, क्योंकि आपको पता है कि काफी चीजें फाइनेंशियल टाइम्स में आ चुकी हैं, बड़ी क्लियर आ चुकी है, किसी से ढकी छुपी नहीं है कि बाहर से पैसे तहरीक इंसाफ को मिले हैं, क्योंकि हमारा कानून भी कहता है कि इस तरह की फंडिंग नहीं की जा सकती है। उनसे यानी कि पार्टी का नाम और जो उनका निशान है और पाबंदी भी लग सकती है अगर इसके ऊपर अमल हुआ। माशी बहरान हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। माशी बहरान, जिस तरह इमरान खान साहब पहले दिन कह रहे थे कि जल्दी जल्दी इलेक्शन, अभी भी कहते हैं जल्दी इलेक्शन, लेकिन वो 11 एमएनएज जिसकी इस्तीफा कबूल की गई है वो हल्के बड़ा परेशान है तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जराए, जो कह रहे हैं कि जो बाय इलेक्शन होने जा रहे हैं और जो होंगे उसी के साथ राना सनावला ने कहा अगर ये जल्दी इलेक्शन चाहते हैं, जनरल इलेक्शन चाहते हैं, तो पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफा दें। ये इस्तीफा नहीं देंगे। मुल्क की जो सूरत है आपके सामने नाज़रीन, ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, जो सूरत हाल है मुल्क की आपके सामने। आज मौलाना फजल रहमान ने भी एक बात कही है कि आईनी जंग लड़नी है, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, उनको न्यूट्रल रोल अदा करना चाहिए। और मुल्क के अंदर जो मुआशी बहरान है, सियासी बहरान इसकी जड़ है। अगर मुआशी और सियासी बहरान को खत्म करना है तो खान साहब ने कल ही कहा था जिस तरह एक इंटरव्यू में कि जल्दी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और इलेक्शन इसका हल है। और पीडीएम में नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन पीडीएम जो है ना अलग है, वो करेंगे नहीं इलेक्शन नहीं हो, अब अपना टाइम पूरा करें उसके बाद इलेक्शन हो। इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बड़ा प्रेशर है। उससे पहले शायद काका नवाज़ साहब ने भी एक मुलाकात की थी। आज तहरीक इंसाफ की जो अहम मुलाकात हुई है, एक रेफरेंस दायर होने जा रहा है। उन्होंने ये फैसला किया है और 2 असेंबलियों से यानी कि पंजाब और केपी के से करारदाद भी उनके खिलाफ पास होंगी। मुझे ज्वाइन किया है शाहनवाज जदून साहब, एमपी है तहरीक इंसाफ के, बड़े वोकल हैं। खान साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। थैंक यू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब, एक मुल्क के अंदर बहरान तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर पंजाब में आपको हुकूमत भी मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि बहरान खत्म हुआ। अब बहरान अपनी जगह पे है, मैशियत भी बेहतर नहीं है, क्या कहेंगे इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मीर साहब, इसका वाहिद हल ये है कि कल खान साहब ने भी कहा कि फ्रेश इलेक्शन हो और एक हुकूमत आए जिससे मतलब IMF हो या जो इंटरनेशनली जो भी हो मुआहदे करे, क्योंकि इनके ये 3 महीने हो गए अभी तक इनके साथ कोई मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से मुल्क में एक अफरा तफरी का एक समा बंधा हुआ है और डॉलर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हमारे जो रिजर्व है वो तकरीबन 8 अरब से भी कम रह गए। तो बात इस हालत में खान साहब कह रहे हैं कि भाई, क्योंकि बाहर ममालिक भी ये देख रहे हैं कि आखिर हम किसके साथ बैठ जाएं। साल 1.5 साल की हुकूमत की ना कोई उनकी पॉलिसी होती है, ना कोई उनकी प्लानिंग होती है, तो वो किस तरह उनके साथ मुआहदे करे। इसलिए कि अगर फ्रेश इलेक्शन हो जाए, जो भी आ जाए, ये APDM वाले आ जाए, हम तो ये कहते हैं कि भाई ये आ जाए, लेकिन इलेक्शन करा दे, ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब 11 तकरीबन MNAs की इस्तीफा भी कबूल की गई, कराची से MNAs भी हैं, इनके मुस्तकबिल का ये तो बाय इलेक्शन होंगी। देखिए मीर साहब, बात यह है कि इनको नज़र आ गया क्योंकि इनके इत्यादि इनको छोड़ते जा रहे हैं। जो इन्होंने इनसे वादे किए थे वो फ्लोर पे भी कह रहे हैं कि भाई हम अगर PTI के साथ थे तो अच्छे थे, हमारे साथ जो
ان کی کمٹمنٹ ہوتی تھی وہ پوری. ظاہر ہے ان کی کمٹمنٹ کیا تھی, ان کے حلقے کے کام تھے, ان کے مسائل تھے, وہ ہم حل کرتے تھے. انہوں نے تو ان کو سرسبز باغ دکھا دیے کہ ہم اس سے زیادہ کام آپ کو کرا کے دیں گے اور یہ وہ, لیکن آپ کو پتا ہے اتحادی بلیک میل بھی کرتے ہیں. بالکل. دیکھیں اس میں میر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ نیکسٹ جو بھی میں گورنمنٹ بناؤں گا تو یہ کہ میرے پاس اپنی اگر 2/3 میجورٹی ہوگی تو میں گورنمنٹ بناؤں گا, ادروائز میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا. اور یہ اچھی بات ہے, ہم بھی اسی اس میں فیور میں کہ بجائے 2 سیٹیں 3 سیٹ والوں سے ہم بلیک میل ہو اور ہمارا جو اپنا ایجنڈا ہو اس پہ ہم کام نہ کر سکے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. تو بالکل اس کے تو ہم بھی فیور میں کہ بھئی اگر ہمیں قوم نے مینڈیٹ دیا واضح تو جو ہمارا ایجنڈا ہے, جو خان صاحب کا ایجنڈا ہے, تاکہ اس پہ کام ہو اور اس ملک کے مسائل حل ہو سکے, اس پاکستانی عوام کے جو مسائل ہے وہ حل ہو سکے. خان صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کی حکومت تھی بھی مداخلت تھی, حکومت کرنے نہیں دیا جاتا تھا, اور آج یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی حکومت کرنے نہیں دیا جا رہا, مداخلت ہو رہی ہے. حکومت تو کسی کو بھی کرنے نہیں دی جاتی. دیکھیں میر صاحب, خان صاحب نے کہا تھا کہ اختیار کسی اور کے پاس ہو اور سارا ملبہ پھر کسی اور پہ آپ گرا دے کہ بھئی اگر اختیار میرے پاس ہو اور کل ناکامی ہو تو وہ آپ کے ذمہ. بات یہ ہے کہ اختیار بھی میں تاکہ آپ کو دے دوں, کل جو بھی ناکامی ہوگی تاکہ آپ کی ذمہ. ٹھیک ہے, میرے جو ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, ایم پی ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کا, ان کے پاس پورٹ فولیو پارلیمانی سیکریٹری ہیں سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کی بشرا رند صاحبہ. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو بھائی. آپ بہت ایک تباہی ہوئی ہے بارشوں سے بلوچستان کے اندر, اور فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ آپ کو پتا ہے اہم سیاسی جماعتیں پنجاب کے اندر حکومت بنانے میں بزی تھے, مصروف تھے, توجہ نہیں تھی. وزیر اعظم آج آئے بھی ہیں, کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے دنیا میں جب بھی کبھی ناگہانی آفات آتی ہیں تو اس کا رد عمل یہی ہوتا ہے کہ وہاں تباہی آتی ہے. اور میں تو ڈیولپ کنٹریز کی بات کروں گی کہ وہاں پر اس طرح سے تباہی آتی ہے تو پھر ہمارا ڈپرائیوڈ ایریا ہے, ڈپرائیوڈ صوبہ ہے, اور وہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہے جیسے پلانڈ کنٹریز یا پلانڈ صوبہ ہم کہیں. تو 30 سالوں کے بعد اس طرح کی خوفناک بارش کا منظر جو ہے دیکھنے میں آیا ہے جس نے تباہی کی, اور ندی نالوں جو کہ سالوں سے خشک پڑے تھے اور میجورٹی لوگوں نے اس کے اندر گھر بنا لیے تھے اور ناجائز تجاوزات جو تھے وہ قبضہ تھے, اس کی وجہ سے ان تمام میں جب پانی آیا ہے تو ان سب کو ڈیزاسٹر کی اس صورتحال کو فیس کرنا پڑا ہے, اور وہ ہمیں بہت نقصانات بھی اٹھانے پڑے ہیں اور آپ کو نظر بھی آئے ہوں گے. تو کوئٹہ سٹی کی میں بات کروں تو 18 ہمارے نالے تھے جو سارے انکروچ تھے, جس کی وجہ سے کوئٹہ سٹی کو بھی جو ہے مشکل دیکھنے میں ملی ہے. صحیح آواز آ رہی ہے؟ ہاں بات کریں بشرا صاحبہ. جی. اب اسی طرح سے ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ انہوں نے ویری کائنڈ انف کہ انہوں نے آج بلوچستان کا دورہ کیا, اور ہوائی دورہ میں چیف سیکرٹری بھی ان کے ساتھ تھے, اور انہوں نے ساری صورتحال کا جائزہ لیا اور ساتھ ساتھ جو ہے اہم جو ہے آرڈرز بھی دیے, جس میں بلکہ میں تو کہوں گی کہ ہمارے سی ایم میر عبدالقدوس پزنجو نے بڑے فاسٹ اقدامات جو ہیں وہ فوری طور پہ جب یہ فلڈ کی صورتحال شروع ہی ہوئی تھی تو لیے, جس میں ہمارے پاک آرمی کو میں سلام پیش کرتی ہوں کہ ان کے جوانوں نے اس مشکل گھڑی میں ہمیشہ جو وطن کے مجبور عوام کہیں بھی کسی مجبوری میں ہو یا ڈیزاسٹر کی صورتحال میں ان کی مدد کی. تو انہوں نے اپنے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے راشن بھی ان علاقوں میں جہاں پر لوگ پھنسے ہوئے تھے وہاں پر ڈالے, اور یہاں تک کیمپ ان لوگوں کو جو پھنسے ہوئے تھے ان کو نکالا بھی وہاں سے, اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے وہ دوسری سیف جگہوں پہ منتقل کیا. اور اسی طرح اسپیڈ موٹرز بوٹ جو تھیں ان کے ذریعے بھی جو ہے ایک سے دوسری جگہ سے پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالا گیا. تو اب انشاءاللہ مزید جو پلان آگے ہے کہ ان سب کو جو ہے کمپنسیٹ بھی کیا جائے گا, اور فوری طور پہ فنڈز بھی سی ایم صاحب نے جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں.
جو اس صورتحال کو نپٹنے کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ ایک تو جو تاثر دیا جا رہا تھا کہا کہ وفاقی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں آ رہی کیونکہ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ اپنی سیاست میں ہے. سیاست کوئی پنجاب گورنمنٹ کو بچانے کے چکر میں تھا, کوئی اس کو حاصل کرنے کے چکر میں تھا. کافی دنوں سے بارشیں ہو رہی تھی, طوفانی بارشیں تھی بلوچستان سے. آپ وفاقی گورنمنٹ کے اقدامات سے سیٹسفائی ہیں کہ واقعی صحیح ہو رہا ہے ان کی طرف سے؟ کیونکہ بلوچستان کو ہمیشہ پیچھے رکھا گیا ہے, بلوچستان محرومیوں میں رہا ہے. کیا کہیں گی؟ اس میں تو میں 100% آپ کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ بلوچستان کو ہمیشہ جو ہے وہ پیچھے رکھا گیا ہے, اور وہ 3 صوبوں میں اب بھی میرا خیال ہے کہ 50 سال پیچھے ہے جہاں پر وہ 3 صوبے کھڑے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ 1-2 دنوں کی بات نہیں ہے, یہ سالوں کا خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں, اور اس میں مزید اگر اسی طرح صورتحال رہی تو بلوچستان جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے گا. اور اگر ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے اور صوبے کو ہمارے امپورٹنس نہ دی, اور ہماری مشکلات اور پریشانیاں اور ہماری غریب عوام, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوئی گیس جو ہے وہ بلوچستان سے جاری ہے, ہمارا ریتو ڈیک, ہمارا سندج, ہمارا گوادر, تو یہ بلوچستان سے ہی تمام امپورٹنٹ چیزیں جو پورے صوبے ملک کو فائدہ دے رہی ہیں. تو کیا ان عوام کا حق نہیں بنتا کہ ان کو ان تمام مشکل گھڑیوں میں جو ہے فل فلیج وہی فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں جو باقی صوبوں میں ہیں؟ آپ کو ایم پی اے صاحبہ خان صاحب کا دور تھا, آپ ان کے ساتھ بھی اتحادی تھے, ان کے ساتھ بھی رہے. ان کی گورنمنٹ نہیں ہے 3 مہینے ان کو, یعنی کہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے حالات کون سے اچھے تھے؟ بہتر ورکنگ ریلیشن شپ کس کے ساتھ تھا؟ عمران خان صاحب کے ساتھ, شہباز شریف کے ساتھ؟ آپ کس کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں کچھ چیزوں کے اہم فیصلے کیے بلوچستان کے لیے, لیکن پھر بھی وہ ناکافی تھے. جس طرح کی صورتحال میں بلوچستان ہے اس کو اس سے 4 گنا زیادہ امپورٹنس کی ضرورت ہے, اور اس طرح سے اس کو نہ اہمیت دی گئی, نہ اس کے مسائل حل کیے گئے, اور نہ پریشانیاں دور ہوئی. چاہے وہ میں ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھوں, ہیلتھ کے حوالے سے دیکھوں, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھوں, کسی بھی لحاظ سے اگر دیکھا جائے بلوچستان جو ہے ہمارا پسماندہ ہے, اور نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ نے ماضی میں اس طرح ہمیں سپورٹ کیا اور نہ ہی ابھی سپورٹ کیا ہے. ایم پی اے صاحب بیٹھے ہیں. یاسین شاہنواز صاحب, نظر انداز ہوا ہے بلوچستان, ہر دور میں نظر انداز ہوا ہے. یہ صرف نہیں کہیں گے آپ کے دور میں, آج کے دور میں نظر انداز کیا جا رہا ہے. اب جو تباہیاں ہوئی ہیں, بہت بڑی تباہی ہوئی ہے بارش. کیا میر صاحب بالکل, سب سے پہلے تو میں اپنی بہن سے بلوچستان میں جتنی بھی فوتکیاں ہوئی ہیں ان پہ اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں, اور ہمیں کافی دکھ بھی ہوا ہے, اور بلوچستان کے ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہم ہے. اور جس طرح میری بہن نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں عمران خان صاحب نے بلوچستان کو خاصی اہمیت دی تھی. ریکارڈ ایک کا دیکھ لے کہ بھائی انہوں نے پچھلی گورنمنٹ انہیں کس طرح معاہدے کیے تھے, اور خان صاحب جب آئے تو اس معاہدے کو اوپن کروا کے اور وہاں اس میں بلوچستان کے شہر کو بڑھایا گیا. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بلوچستان, ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں, ابھی فلور پہ کہتے ہیں کہ بھائی خان صاحب کی گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ یہ ناانصافیاں نہیں تھی, لیکن موجودہ گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہیں. بالکل بلوچستان کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے. میری بہن صحیح بول رہی ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے وہاں بہت برا حال ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے خاص کر پانی نہیں ہے. بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پینے کا پانی نہیں ہے, تو وہاں پر خصوصی توجہ دینی چاہیے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لیے خصوصی فنڈ رکھنا چاہیے, زیادہ فنڈ رکھنا چاہیے کہ تاکہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو. آپ کی طرف آؤں گا بشرا صاحبہ. جس طرح ایم پی اے صاحب کہہ رہے ہیں کہ زیادہ پرائرٹی دینی چاہیے, آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان پیکیج بھی ماضی کے دور میں آئے, وزٹس بھی کیے جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے سب چیزیں ہوتی ہیں, ایک بار بار وزراء, وفاقی وزراء بھی آتے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں بلوچستان کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ ٹھیک ہے, اگر آپ اس کا چنک دیتے ہیں, وہ چنک اس طرح ہے جیسے کہ جسٹ پینٹ, تو وہ اتنے بڑا صوبہ جو 45% کے رقبے کے لحاظ سے پھیلا ہوا ہے, اور آپ کو پتہ ہے وہاں پر روڈ کا سٹرکچر نہ ہونے کے برابر تھا, اور وہاں پر جو ہماری روڈز کا حال ہے, جیسے میں کوئٹہ ٹو کراچی والی شاہراہ کی اگر بات کروں تو اسے خونی شاہراہ کا نام دیا گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ آئے دن وہاں پر جو روڈ ایکسیڈنٹس ہیں جس میں لاتعداد لوگ جو ہے اپنی
جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو وجہ یہی ہے کہ ہماری جو صوبے میں عوام ہے وہ یہی تو سیکھ رہی ہے کہ ہمیں بیسک نیسیسٹیز نہیں دی گئی. اب یہ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا, میگا پروجیکٹ, یہ بلوچستان گورنمنٹ کے تو اختیار میں تھا ہی نہیں بنانے کا. اب یہ فیڈرل کا تھا, یہ پچھلے 10 سالوں سے فیڈرل سے اس کی ریکویسٹ کی جا رہی تھی مگر منظور نہیں ہو رہا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ کچھ ایسے پیکیجز جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دور میں ساؤتھ پیکیج جو ہے جو ہمارے مکران بیلٹ میں اناؤنس ہوئے ہیں اور وہاں پر کام ہوا ہے, وہ کافی حد تک میں اس کو مانتی ہوں کہ وہ ڈیولپمنٹ کی طرف ہے. بٹ اسٹل میں یہ کہوں گی کہ ابھی بھی ہمیں وفاق کی طرف ہم نظریں ہماری ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو اس کا شیئر ملنا چاہیے. اور سی ایم صاحب کا میں خصوصی طور پہ کہوں گی, سی ایم میر عبدالقدوس گزنجو کا, کہ انہوں نے یہ جو ابھی ریٹو ڈیٹ کا فیصلہ کیا ہے, یہ بہت ہی بہترین فیصلہ انہوں نے بلوچستان کے عوام کے لیے کیا, جو پہلے 10% تھا اور بلوچستان کا شیئر اب 25% ہوگا. تو اس سے جو ہے الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ کافی جو ہے حالات بدلنے کے چانسز انشاءاللہ بڑھ گئے ہیں. اور ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان مین 3 چیزوں پہ اپنا فوکس کریں, جس میں ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے اور ڈیولپمنٹ ہے. آخری سوال آپ سے کروں گا. آپ کو خود پتا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی بڑا اہم رول ہے. خان صاحب کی حکومت گئی, آپ باہر نکلے اور آپ جن کے ساتھ ملے ان کی حکومت بن گئی. آپ جب بھی ان کے ساتھ بیٹھے اپنا پورا شیئر تو لینا بلوچستان کی عوام کے لیے, وہاں کے لوگوں کے لیے, کیونکہ آپ کو مینڈیٹ بلوچستان کے لوگوں کا نے دیا ہوا ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ شیئر نہیں ملا خان صاحب کے دور میں بھی. اور ہمیں سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی خان صاحب کسی بھی فنکشن یا محفل یا میٹنگ میں جب بات کرتے تھے اپنے کولیشن پارٹنرز کی, تو بلوچستان عوامی پارٹی کا نام ہی بھول جاتے تھے, کبھی اس کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ بھی ہماری کولیشن میں ہے. تو ظاہری بات ہے اگنور تو ہم ہوئے, اور وہ پارٹیز جن کی 2 سیٹیں تھیں ان کو اہمیت تھی, اور ہماری اتنی زیادہ سیٹیں ہونے کے باوجود جبکہ ہم نے 3.5 سال انہیں فل سپورٹ کیا. تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے بھی مفادات ہیں بلوچستان گورنمنٹ کے, بلوچستان کے عوام کے, اور ہر پارٹی جو ہے اپنے علاقے کے عوام کے مسائل جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ حل کریں حکومت میں آ کے. تو ہمارا مین مقصد یہی تھا کہ ہم عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے کوشش کریں کہ بہتری کی طرف سیٹیں لائیں, لیکن ہم اگنور ہوئے ہیں, بری طرح اگنور ہوئے. سر, خان صاحب کو نام بھی یاد نہیں ہوتا تھا اور نام بھی نہیں لیتے تھے, اگنور کیا گیا بلوچستان کو, بلوچستان عوامی پارٹی کو. ان کے پاس مینڈیٹ ہے. میر صاحب دیکھو, میری بہن خود کہہ رہی کہ عمران خان صاحب کے دور میں کافی کام ہوئے بلوچستان میں. اب یہ جیسے کوئٹہ ٹو کراچی جو شاہراہ ہے, اس کا ٹینڈر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہوا ہے اور اس پہ بھی کام سٹارٹ ہو رہا ہے. اسی طرح مختلف اسکیمیں بلوچستان کو دی گئی ہے. ریکو ڈیک کا جو ماضی حکومتوں نے کیا تھا وہ پونے پونے داموں بیچ دیا تھا, لیکن عمران خان صاحب نے ان کو دوبارہ ری شیڈول کرا کے اور 25% شیئر بلوچستان کو دیے, جس سے وہاں کافی بہتری آئے گی. اور بات یہ کہ نہیں, میری بہن بات کر رہی کہ ہم کیوں نہیں اب ہر جگہ باپ پارٹی کو سپورٹ کیا. ہم نے سینٹ کا چیئرمین تھا, پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی رہی, ظاہر انہی کی پارٹی کا تھا, ہر جگہ ان کو سپورٹ کی. ان کے پورے جو بھی ان کے بلوچستان کے فنڈ تھے یا جو بھی ان کی اسکیمیں, تو وہ پرائرٹی بیس پہ پی ٹی آئی نے ڈالی. اور وہ فلور پہ یہ کہہ رہے, ایکسیپٹ بھی کر رہے. یعنی اسلم بوتانی صاحب ایک MNA آزاد, اس دن اس نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ اچھے تھے, ہمارے کام ہو رہے تھے, ہمارے علاقے کے اسکیمیں پاس ہو رہی تھی, لیکن ہم ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے, نہ تو یہ ہمیں پوچھتے ہیں نہ ہمارے کام ہو رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی یہ جو سیلاب آیا ہے, بات یہ کہ فیڈرل آج وزیر اعظم صاحب کو پہلے دن جانا چاہیے تھا. 100 لوگ وہاں, تقریباً 200 تک لوگ مر گئے, بچے مر گئے. یہ ہیلی کاپٹر جو یہ لوگ استعمال کر رہے تھے پنجاب گورنمنٹ بچانے کے لیے, بنانے کے لیے, اور MPAs کو جو نا ہیلی کاپٹروں میں لے کے آ رہے تھے, تو یہ ہیلی کاپٹر وہاں بلوچستان میں اگر یہ استعمال کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے نہ مرتے.
تو یہ نہیں کہ آج وزیر اعظم صاحب گئے، وزیر اعظم صاحب کو پہلے دن جانا چاہیے تھا اور وہاں بیٹھنا چاہیے تھا. بشرا صاحبہ، وزیر اعظم نے دیر کر دی، بڑی دیر کر کے آئے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک سیاست چل رہی تھی اور اسلام آباد بیٹھ کے سیاستدانوں نے ایک سیاستی کھیلی. ملک کے اندر اتنا بڑا بحران تھا، کراچی کے اندر، سندھ کے اندر بھی کافی بارشیں ہوئی، نقصان ہوئی، خیبر پختونخوا کے اندر بھی بارشیں، پنجاب کے اندر بھی بارشیں ہوئی. آپ کو خود پتا ہے کہ 10-11 دن کے اندر سکھر بیراج میں تقریباً 20 لاشیں ملی ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ میں تو پھر وہی بات کہوں گی کہ ہمارے لیے ہر بندہ دیر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں تک خان صاحب کی دور کا حکومت کی میں بات کروں تو ہمارے پاس جو پی ٹی آئی کے کولیشن میں ایم پی ایس تھے، ہم نے انہیں بہترین وزارتیں دی ہوئی تھیں اور یہاں تک کہ ڈپٹی اسپیکر بھی انہیں کے تھے. ہمارا جو وہ تھا اختلاف وہ یہ تھا کہ ہمیں صرف ایک منسٹری دی گئی تھی اور وہ بھی ہماری میڈم زبیدہ جلال کو. اس کے علاوہ ہمیں کوئی کسی چیز میں، اور ان سب کو فنڈ نہیں دیے گئے تھے. فنڈ بڑے پیمانے پہ جو فیڈرل پی ایس ڈی پی میں تھے، صرف وہ فنڈ جو کہیں روڈ کے مد میں دیے گئے تھے وہ تھے. تو کچھ کہیں نہ کہیں تو زیادتیاں تھیں نا، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آواز اٹھی. تو خیر جو گزرا تو گزرا، لیکن میں سچی بات ہے کہ میں تو کہوں گی کہ مجھے ابھی بھی امید نہیں ہے کہ بلوچستان کے لیے کوئی اس طرح کر رہا ہے جیسے کرنا چاہیے، اور باپ پارٹی کے ایم این ایز نے ان کا ساتھ دیا. اس وقت موجودہ جو بھی حکومت ہے ان کا جو فرض بنتا ہے، میرا خیال ہے وہ باقی صوبوں کے لحاظ سے اس صوبے کا فوکس کرنا زیادہ اہم ہے. بڑی مہربانی بشرا رند صاحبہ، ایم پی ہیں، سینئر رہنما، سینئر سیاستدان ہیں اور پارلیمانی سیکریٹری بھی ہیں سروس جنرل ایڈمنسٹریشن کی. آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد